आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अगली आयत अल बकरा आयत नंबर 4 पढ़ते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिराति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीना और वो जो यानी वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं बिमा उस पर जो उन्ज़िला नाजिल किया गया अलैका तरफ आपकी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा और जो उन्ज़िला नाजिल किया गया मिन कब्लिक आपसे पहले, वबिल आखिराती और आखरत पर, हम वो युक़िनून यकीन रखते हैं। अल्लाह अकबर। तो इसका तर्जुमा होगा कि वो लोग जो इस किताब पर ईमान रखते हैं जो तुम पर नाजिल हुई ए नबी, और इन तमाम किताबों पर भी जो तुमसे पहले नाजिल हो चुकी हैं, और आखरत पर भी इनके अंदर यकीन है। अल्लाह अकबर। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये जो आयात मैं आपके सामने रख रही हूँ नंबर 4 तक और नंबर 1 से लेके, ये सब निशानियाँ जा रही हैं मुत्तकीन लोगों की कि मुत्तकीन लोग कैसे होते हैं। अब इस आयत में भी हम 3 हिस्सों में आयत को तकसीम करेंगे। एक तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका, वो लोग जो ईमान रखते हैं जो नाजिल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर भी। फिर दूसरा हिस्सा है वमा उन्ज़िला मिन कब्लिक, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो पहले क्या था, पहले रसूल, पहली किताबें। और फिर आखिरी इस आयत का हिस्सा व बिल आखिराते हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ये मुत्तकीन लोगों के जो हैं वो खासियतें जा रही हैं कि वो कैसे होते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखें कि ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मुत्तकियों की तकरीबन यहाँ पर हमने जो शुरू से शुरू किया चौथी सिफ्त है, और वो कौन सी है, ये वाली कि वल्लज़ीना युमिनूना, वो ईमान रखते हैं बिमा उन्ज़िला अलैका। इसका मतलब है कुरान पर, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ठीक है, ये उनकी चौथी सिफ्त है, युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका, यानी ए पैगम्बर इस्लाम, ये वो लोग हैं जो सच्चाई तुम पर नाजिल हुई है इस पर ईमान रखते हैं। इसलिए कि कुरान करीम के तरीक़ा इस्तदलाल का अव्वलीन जो मकसद है वो ताक़ुल व तफ़क्कुर की दावत है, गौर व फ़िक्र की दावत है। वो जा बजा इस बात पर ज़ोर देता है कुरान पाक कि इंसान के लिए हकीकत शनासी की राह यही है कि वो अल्लाह की दी हुई अक्ल व बसीरत से काम ले, और जहाँ तक हो सकता है अपने वजूद के अंदर और अपने वजूद के बाहर जो कुछ भी महसूस करता है इसमें तदब्बुर व तफक्कुर करे। आप देखेंगे कि जो इंसान अपने ऊपर गौर करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे क्या पैदा कर दिया, करोड़ों खरबों अरबों, बल्कि ज़मीनों आसमान, सितारे सियारे, ये पहाड़, ये दरिया, ज़मीन, जितनी भी अल्लाह की नेमतें हैं बहुत कीमती हैं, लेकिन देखा जाए तो इंसान का वजूद सबसे कीमती है, क्योंकि इंसान का वजूद है उस पर गौर करे कि अल्लाह ने उसे कैसा बनाया, तो फिर वो अल्लाह को पहचान लेता है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंसान अपने ऊपर गौर करे तो अल्लाह को जान लेता है। अब देखें इस बल्कि एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मैं ये भी बता दूं कि फरमाया है अल-ज़ारियात में कि वफ़िल अर्दे आयातुन लिल मुक़िनीना वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। इस बल्कि मैंने आपको बताया कि बहुत जगह जा बजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और यकीन रखने वालों के लिए ज़मीन में मार्फत हक़ की बहुत सी निशानियाँ हैं, और ख़ुद तुम्हारे वजूद में भी फिर क्या तुम देखते नहीं। सुबहान अल्लाह। यानी जिसने अपने ऊपर गौर कर लिया उसने अल्लाह की तख्लीक पे गौर कर लिया और अल्लाह को पहचान लिया।
سب سے آسان طریقہ اللہ کو پہچاننا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبارت سے یعنی اس آیت سے ہم یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے ہم پر کہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک کلام نازل کرنے والا یعنی اللہ، دوسرا وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا خود قرآن کریم۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ 3 ہیں، جو ان پر بھی ایمان لے آتا ہے تو وہ متقیوں کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں متقیوں کی اگلی نشانی تقریباً 5ویں ہے یہ، وما انزل من قبلک، یعنی وہ ان تمام سچائیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ یعنی اگر ہم اس پر غور کریں کہ قرآن کریم نے اس بات کو کس طرح صاف کر دیا کہ سلسلہ ارشاد و ہدایت کوئی نئی پیدا شدہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس وقت سے قائم ہے جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا۔ یعنی سلسلہ وحی کی عمر اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانیت کی، اور ایمان کے لیے تصدیق صرف ختم المرسلین ہی کی کافی نہیں، بلکہ سارے انبیاء اور رسل کی تصدیق ضروری ہے، اور اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ تمام سابق انبیاء میں سے کسی ایک کی تکذیب بھی سب کی تکذیب کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورۃ بقرہ کی جو آخری سورت اتاری ہے، آخری سورت میں جو آخری 2 آیات اتاری ہیں وہ یہی ہیں، وہ ایمان کی ہی پوری ڈیفینیشن ہے انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے۔ یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی کسی میں فرق نہیں ڈال سکتے۔ سارے پیغمبر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اسی طرح ہم نے ان کو ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد، یعنی یہ ارشاد فرما کر یہ کہ ایک طرف تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہونے والے سارے رسولوں کی حیثیت اور ان کے پیغامات کی تصدیق کرا دی، اور دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت آنے والے رسول یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا جا رہا ہے، لہٰذا جس طرح پہلے رسولوں اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانے والے ہی متقی تھے، ایسے ہی اب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو جانے اور آپ پر جو پیغام نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی پیغام اللہ کی طرف سے نہ آنے پر یقین رکھنا بھی متقیوں کی صفت ہے۔ وہ انسان کبھی متقی نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی یا اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہو تسلیم کرے، وہ کبھی نہیں متقی ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اگر قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضرور ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ تھی، کیونکہ تورات، انجیل اور تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے ہی جاری اور معلوم تھا۔ اگر نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرور اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا، جیسا کہ پیچھے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہوں ان کے متعلق کسی کو اشتباہ نہ رہے۔ مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، لیکن بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں مطلب کہ یہ ہم نے اوصاف پڑھے ہیں۔ اگلا آخری جو صفت ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کس کے بارے میں؟ بالآخرات ہم یوقنون، یعنی آخرت کی بات آ گئی، اور یہ ان کا چھٹا جو ہے وہ متقیوں کی صفت ہے۔
چھٹی صفت ہے متقیوں کی، جو عالم آخرت ہے، یعنی وہ عالم جو موجودہ سلسلہ زندگی کے بعد شروع ہوگا، اسے آخرت کہا ہی جاتا ہے۔ اسے آخرت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی کے خاتمہ کے بعد پیش آئے گا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کہیں دارالآخرت سے آیا ہے اور کہیں صرف آخرت آئے۔ اس میں سب سے ضروری جو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جزا و سزا کے لیے ایک مستقل آئندہ عالم پر یقین رکھنا دین صحیح کے لوازم میں سے ہے۔ اس عالم میں دنیا کے مکمل خاتمہ کے بعد اللہ ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائی زمانہ انتہائی زمانہ یعنی قیامت تک اس دھرتی پر پیدا ہوئی تھی، انہیں ایک ہی وقت دوبارہ پیدا کر دے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا مکمل حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ آخری زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار اس دنیا کی خوشحالی اور بدحالی پر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کامیاب وہی ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرائے گا، اور ناکام وہی اصل ناکام ہوگا جو وہاں ناکام ہوگا۔ پھر ایک اور چیز بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے میں جو کامیاب قرار پائیں گے وہ جنت کے اور اس کے انعامات کے مستحق ہوں گے، اور جو ناکام ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور دوزخ کا عذاب انہی کے حصہ میں آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعمال کا اپنے مالک حقیقی کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ کے سوا اس دن کسی کا کوئی حمایتی اور بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور اس دارالعمل میں یعنی اس دنیا میں جن لوگوں پر انحصار کر کے اس نے ارتکاب جرم کیا ہے، اس کے ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آخر میں آپ کو ایک اسی ٹاپک پر حدیث بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک رکھ دیتی ہوں کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں گے اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور پھر اپنے مالک کا بھی، یعنی نماز بھی پڑھتا رہے، اللہ کی 5 نمازوں بھی کا ٹائم نکالے اپنے کام میں سے، اور اپنے مالک کے کام کا بھی دھیان رکھے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ ہے کہ غائب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اگلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو، اور ساتھ ہی آخرت کا اگر یقین نہ ہو تو انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔